नई सुबह वेब रेडियो आपके Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, चिकन बिहारी कबाब, बीफ बिहारी कबाब, चिकन कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कच्चे कीमे के कबाब, चिकन चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स, समोसाज, आलू समोसाज, मैकरोनी समोसाज, पनीर समोसाज, चिकन कीमा समोसा, बीफ कीमा समोसा, मलाई बोटी समोसा, पूनम पूरी मीठा समोसा, टिक्का समोसा, रोल्स, स्पैगेटी रोल्स, चाइनीज रोल्स, chicken bread rolls, malai boti rolls, pizza rolls, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार ही जन्नत में दाखिल होंगे, इनके सिवा इससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा। रवाहुल बुखारी। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं,
رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے تمام ہی خوبصورت اور تمام ہی بہترین سامعین، احسن اقبال رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے سامنے حاضر خدمت بصیرت رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ۔ آج تیسرا روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق اور بہترین جو ہے وہ عطا کے ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک مرتبہ پھر بھرپور توانائیوں اور صحت کے ساتھ عطا فرمایا اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بصیرت رمضان کی ٹرانسمیشن خوبصورت طریقے سے جاری ہے اور آپ لوگوں کے فیڈ بیکس ہم تک پہنچتے جاتے ہیں کمنٹس کے ذریعے اور ڈیفرنٹ طریقوں سے بھی ہم تک پہنچتے رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں دوبارہ سے چارج رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں ویسے تو ہر وقت دل کرتا ہے کہ انسان علم کے موتی سمیٹتا رہے اور علم کے موتی بانٹتا رہے، کیونکہ خالی سمیٹنے سے کوئی فائدہ اس طرح سے ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو صرف اس پر آپ ہی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ علم بانٹ دیتے ہیں تو جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب آپ ہی کو ملتا ہے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم جس ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس میں بہت سارے سیگمنٹس ہیں، بہت ساری انفارمیشن معلومات ہے، بہت ساری جو ہے وہ قیمتی لمحات آپ کے اور ہمارے درمیان رہیں گے، اور اینڈ میں مناجات کا سیگمنٹ۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام الہی سے آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہوں گا محترم جناب طلحہ انعام کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ جناب طلحہ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب طلحہ انعام صاحب جو ہمارے سامنے تلاوت کلام الہی پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا محترم جناب ثاقب رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے خوبصورت سے سامعین کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ جناب ثاقب رضا۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہ تھے جناب ثاقب رضا صاحب جو حمد باری تعالیٰ سے ہماری سماعتوں کو منور فرما رہے تھے۔ بصیرت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم بہت سارے سیگمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن فی الوقت ہوا چاہتا ہے وقت ایک خوبصورت سی بریک کا۔ بریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں اور اپنے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔
Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, chicken कच्चे कीमे के कबाब, beef कच्चे कीमे के कबाब, chicken चपली कबाब, beef चपली कबाब, chicken सीख कबाब, beef सीख कबाब, chicken nuggets, समोसाज, आलू समोसाज, मैक्रोनी समोसाज, पनीर समोसाज, चिकन कीमा समोसा, बीफ कीमा समोसा, मलाई बोटी समोसा, पूनम पूरी मीठा समोसा, टिक्का समोसा, रोल्स, स्पैगेटी रोल्स, चाइनीज रोल्स, चिकन ब्रेड रोल्स, मलाई बोटी रोल्स, पिज्जा रोल्स, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. Aftar timing is brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़े हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:37 और फ़िक़े जाफरिया के मुताबिक 6:47। लाहौर में फ़िक़े हनफिया के मुताबिक 6:05 और फ़िक़े जाफरिया के मुताबिक 6:15। इस्लामाबाद में फ़िक़े हनफिया के मुताबिक 6:09 और फ़िक़े जाफरिया के मुताबिक 6:19। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। वेलकम बैक जनाब, हम आ चुके हैं एक मरतबा फिर एक खूबसूरत से वक्फे के बाद। और ख़ूबसूरत से वक्फा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके सामने ही है कि हम जो है वो ब्रेक्स में भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कुछ ना कुछ आपके लिए नया हो। तो ये सिलसिला भी जारी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम ही इंतहाई नायाब है और अब सब लोग इस नाम से वाकिफ़ तो हैं, लेकिन इस नाम में जो काम हो रहा है बसीरत रमज़ान के अंदर वो अपने तई एक अनोखा काम है। सो मैं सर तलहा इनाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का जो क़ससुल अंबिया का सेगमेंट है इसको जो है वो आगाज़ करें इसका। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह हसन भाई, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में जो है वो मदहू किया। और 2 रमज़ान से 2 रोज़ों से जो है वो हम बसीरत रमज़ान सीज़न 2 में क़ससुल अंबिया का ये जो सेगमेंट है इसको जो है वो मुनक़िद कर रहे हैं। और आज भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम इसे उसलूबी से जो है वो पूरा कर सकें। अच्छा, इजाज़त चाहूँगा हसन भाई कि मैं क़साइस जो है वो शुरू करूँ। जी जी सर, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया। अच्छा, हमने कल जो हमने बात छोड़ी थी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के कत्ल के बाद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शीस नाम का जो है वो बेटा अता किया। और इसको सिर्फ बेटा ही नहीं, ये पहले पैगंबर और नबियों में से जो है वो इब्तिदाई नबियों में से इनका शुमार होता है। और इनका काम क्या था, इससे पहले ज़रा सा हम उस पस मंज़र में जाएंगे जब काबील जो है वो अपने भाई का कत्ल करता है। और उस वक्त की शरीयत, उस वक्त के जो उसूल, क़वाइद और कानून थे कि अपने मुखालिफ सिमत बहन जो है वो निकाह में ली जाती थी और वो इसकी मुखालफत करता है और गुनाहों का जो सिलसिला काबील की वजह से शुरू होता है वो अपनी बीवी को लेकर दूर चले जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो दीगर नेक औलाद थी उनसे दूर जाके जो है वो बस जाता है और वहाँ पर जो है उसकी नस्ल परवान चलती है। और वो उन लोगों में से थे जिनकी वजह से आज तक और बरोज़ क़यामत तक जो है वो दुनिया के अंदर
فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، اور یہ ان گناہوں کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا قانون ایسا رکھا اور ہمارے لیے یہ آزمائش کا سبب رکھا کہ اس وقت کے جو ابتدائی انسان غلطیاں کوتاہیاں کرتے رہے، وہ فی البدی ہمارے اندر فطرتاً جو ہے وہ اسباب جو ہے وہ پیدا ہوتے رہے۔ اور ہم دیکھیں جب ہم نے بات کی آدم علیہ السلام کی اور اس وقت کے جو لوگ تھے، اور آپ دیکھیں احادیث میں اور واقعات جو ہمیں آثار ملتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے جو آدم علیہ السلام کا جو قد و قامت تھا وہ 60 ہاتھ کے برابر، اس قدر طویل ان کا قد، اور اس کے بعد سے انسانیت کا قد گھٹتا چلا جا رہا ہے اور آج ہم 5 فٹ 6 فٹ کے رہ گئے۔ احسن بھائی یہ دیکھیں سلسلہ کس قدر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو اختتام رکھا وہ اس قدر آہستہ آہستہ اور اس طرح، ورنہ اللہ رب العزت چاہتا، جو ہم نے شروع میں بات کی کہ کن کہتا اور فیکون ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنی ربوبیت، اپنے خالق ہونا سمجھانے کے لیے ہر چیز کا جو پروسیس رکھا، اور وہ سائنس آج ہمیں ثابت کر رہی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ سائنس نے ہمیں یہ چیزیں اور یہ ساری چیزیں بتائیں۔ ہاں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس کی مرہون منت ہے، حالانکہ سائنس اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ جتنی بھی سائنس ہے، وہ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سائنس نے کچھ تخلیق نہیں کیا، ٹھیک ہے، متعارف بہت چیزیں کروائی ہیں۔ کیا کتنی بڑی بات کہی آپ نے، زبردست، یہ گولڈن ورڈز ہیں۔ بالکل، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بٹھایا، تو ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ وہ کلمات ادا کرے جو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدے کا سبب بنے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، آمین، اللہم آمین۔ چلیں اچھا، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام جو ہے، ان کی جو نبوت تھی اس کے اندر یہی ساری چیزیں حرام تھی جو آج ہمارے مذہب اسلام میں بھی حرام ہیں۔ بے حیائی، قتل و غارت، فحاشی، عریانی، ان سب چیزیں اس دور میں بھی منع تھی۔ اس لیے کہا گیا کان امت واحدہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس میں بتا دیا گیا کہ وہ ایک ہی امت تھی۔ ہاں، ان سب کے اندر لیکن شرک کا ایلیمنٹ نہیں تھا، وہ گناہ گار تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، لیکن مشرک نہیں تھے اس وقت کے لوگ، وہ سب اللہ تعالیٰ کو مانا کرتے تھے۔ اچھا، شیس علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے وہ ابلیس، جب اس نے اللہ رب العزت سے اس چیز کا عہد لے لیا اور اللہ رب العزت سے مہلت مانگ لی کہ اس نے آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرنا ہے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے آ کے۔ اچھا، سلسلہ کیسا شروع ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو نیک بیٹے ہیں وہ پہاڑی کے اوپر رہا کرتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اور جو قابیل کے اب اولاد میں سے جو نسلیں جو ہے وہ پروان چڑھنے لگیں، وہ نرم زمین پر رہا کرتی ہیں۔ اچھا، پچھلی نشست میں بھی بات ہوئی کہ مخالف سمت میں نکاح کا شریعت تھی، اس ٹائم پہ اصول تھا، اور تھا بھی اس طریقے سے کہ ایک مرد خوبصورت ہوتا تھا اور دوسری کی عورت خوبصورت ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک کا مرد جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہری اعتبار پہ جو ہم دنیاوی اصول اور قاعدہ قانون پہ دیکھتے ہیں کہ سانولا پن یا کالا رنگ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، تو اس کے اوپر وہ معمول تھا۔ اچھا، جو پہاڑی پہ رہتے تھے لوگ، ان کے مرد خوبصورت تھے، اور جو زمینی قابیل کے جو اولاد میں سے لوگ تھے ان کی عورتیں خوبصورت ہوا کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے ان کی عورتیں، پہاڑی پہ رہنے والے لوگوں کی عورتیں جو ہے وہ سیاہ رنگ کی ہوا کرتی تھیں، اور زمین پہ رہنے والوں کے مرد جو تھے وہ سانولے اور سیاہ رنگ کے ہوا کرتے تھے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ زمین پہ رہنے والے، نرم جگہ پہ رہنے والے لوگوں کے درمیان ایک غلام کی شکل میں آتا ہے، اور ان میں سے ایک آدمی کا جو ہے وہ غلام بن کے اس کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ سلسلہ شروع کرتا ہے کہ وہ ایک بانسری جو ہے وہ بناتا ہے، ایک لکڑی تراش کے بانسری بناتا ہے اور بانسری بجانا شروع کرتا ہے۔ یہ آواز اور یہ جو ساز ہے، یہ اس وقت کیونکہ قابیل کی جو بھی نسل تھی وہ تھی بھی گناہ گار تھی، تو ان کو بڑی پسند آئی، اور ان کی یہ روایات چلنا شروع ہوئی کہ آوازیں جو اس طرح کی ساز جو ہے وہ بجائے جانے لگے، لوگوں کو پسند آنے لگے، اور باقاعدہ مطلب موسیقی کا آغاز بھی قابیل کی نسل سے ہی ہوا ہے۔ بالکل، موسیقی کا آغاز جو ہے اس وقت میں حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں، جب ان کی نبوت چل رہی تھی اور قابیل کی نسل جو گناہ گار تھی اس وقت سے شروع ہوا، اور باقاعدہ انہوں نے ایک دن رکھ لیا کہ میلہ جب جو ہے وہ سارے سوز اور ساز جو ہے وہ بجائے جاتے تھے، اور سب جو ہے وہ اس میں موسیقی کے اندر لطف اندوز ہوا کرتے تھے، بے حیائی کے سارے کام کرتے تھے۔ اچھا، سلسلہ چلتے چلتے یہ ہوتا ہے کہ پہاڑی پہ رہنے والے لوگوں میں سے ایک مرد جو ہے وہ ایک مرتبہ اس میلے کا جو ہے وہ آ کے شریک بنتا ہے، میلے میں شریک ہوتا ہے، اس کو بہت پسند آتی ہیں چیزیں، کیونکہ ابن آدم ہے، ہر وہ چیز جس سے روکا جائے اس کی طرف ہماری طبیعت جو ہے وہ مائل ہوتی ہے کہ ہم نے جانا ہے، جیسا کہ ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا۔ اچھا، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کی عورتیں خاصی خوبصورت ہیں، گناہ کے اندر شیطان نے جو ہے وہ مائل کیا، دل میں جو ہے وہ خیال ڈالا، وہ اپنے اور مردوں کو جو ہے وہ یہاں پر لے کر آنے لگا، شریعت کی نافرمانی ہونے لگی،
حضرت شیس علیہ السلام اسی سے روکا کرتے تھے کہ بے حیائی، اور یہاں پر جا کر جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط اتنا زیادہ ہو گیا آپس میں کہ یہ ایک بڑا گناہ جو ہے وہ بننے لگا، اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ گناہ اور فسق کے کام ہونے لگے۔ اچھا، شیس علیہ السلام اس سے روکا کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ انسانیت کی آدھی سے زیادہ جو ہے وہ جو لوگ تھے وہ قابیل کے اس قبیلے کے اندر جو ہے وہ جا کے جو ہے بسنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ ان کو رنگینیاں زیادہ ملنے لگیں، اور حضرت شیس علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ خاصے کم لوگ رہ گئے، جیسا کہ ہم دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سلسلے کو مختصر کرتے ہوئے اور مزید میں جلدی آگے بڑھاؤں، کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا فرمایا، اور اگلا جو نبی تھا، جو رسول تھے، وہ جو ہے بنا کر بھیجا، اور ان کے اوپر شریعت بھی نازل ہوتی رہی، اور ان کی خصوصیات کے اندر بہت ساری جو ہے وہ باقاعدہ حافظ ابن کثیر جو ہے ان کے اندر ان کی خصوصیات بتاتے ہوئے باقاعدہ ان کی قد و قامت، ان کا لہجہ، کس طریقے سے بردباری سے جو ہے وہ کام لیا کرتے تھے، سنجیدہ شخص تھے، یہ سب وہ بیان کرتے ہیں مختلف بنی اسرائیلی اور روایات سے، اور دیگر جو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ اس سے بتاتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھا، اب حضرت شیس علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے پہلا جو معجزہ تھا جو انہوں نے اس دنیا میں قائم کیا وہ قلم تھا۔ قلم سے وہ کتابت سکھایا کرتے تھے، یہ معجزہ بھی تھا، اور جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سکھا دیے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس دنیا میں اتارا گیا ہے تو اس دنیا میں لکڑی سے کیا کام لینا ہے، لوہے سے کیا کام لینا ہے، آگ سے کیا کام لینا ہے، پانی سے کیا کام لینا ہے، مویشی ہیں کون سے کھانے والے ہیں، کون سے سواری والے ہیں، کن سے بچنا ہے، کن کو اپنی حفاظت کے لیے رکھنا ہے۔ لیکن یہ علوم حضرت آدم علیہ السلام کو فی البدی دیے گئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو سکھاتے رہے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے آتے تک یہ علم خاصا کم ہوتا چلا گیا، اور آج ہم دیکھیں کہ ہمیں ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، ہمارے پاس فی البدی چند ہی علوم رہ جاتے ہیں، اور فی البدی ہم چند ہی چیزیں جو ہمارے پاس باقی رہ جاتی ہیں۔ رونا ہمارے پاس فی البدی رہ جاتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو رونا اس کو آتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ قلم کے ذریعے جو ہے وہ کتابت انہوں نے سکھائی، لوگوں کو سکھانا پڑھانا شروع کیا، شریعت نازل ہوتی رہی، اس میں جو ہے یہی ساری چیزیں جو آج ہمارے اسلام میں بھی جو ہے منع ہے، بے حیائی، فسق، فجور، ان سب سے بچنا، آپ نے بری باتوں سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، موسیقی کی طرف نہیں جانا، یہ ساری چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی شریعت میں ان کے نازل ہوئی چیز وہ تھا جہاد، کیونکہ قابیل کی قوم جب بھی آدم علیہ السلام کے نیک اولاد کی طرف سے گزرتی تو وہ فساد کرتی، ان پر حملے کرتی، ان کی چیزیں لوٹ لیتی، وہی جو قتل و غارت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جہالت کا دور تھا، جو جس کے پاس سے گزرتا وہ اس قبیلے پہ حملہ کرتا، اس پہ قبضہ کر لیتا، اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ رائج تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ یہ پہلی مرتبہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا تھا، اور اس دن سے لے کے بروز قیامت تک جہاد جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا، حق اور باطل کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اچھا، خاصیت اس بات میں یہ تھی کہ مال غنیمت اور جو غلام ہیں، جیسے جہاد کے اندر جنگ لڑتے ہیں تو ہم سامنے والوں کے مال تو قبضے میں لیتے ہیں، ان کے ہم زندہ لوگوں کو بھی اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ان پر چیزیں قبضہ اپنے لینے میں تو تھیں، لیکن ان پر یہ چیزیں حرام تھیں، یہ چیزیں ان کے لیے حلال نہیں تھیں کہ وہ ان کا مال بھی کھا لیں اور وہ ان کی جو عورتیں ہیں یا ان کے جو مرد غلام بنا رہے ہیں ان پر بھی قابض ہو جائیں۔ اچھا، یعنی مال غنیمت جو ہے وہ اس وقت حلال نہیں تھا؟ مال غنیمت اس وقت حلال نہیں تھا، اور یہ خاصہ ہے امت محمدیہ کا کہ ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا۔ اچھا، اب انہوں نے جو ہے وہ اپنی فوج ترتیب دی، دو قسم کی فوجیں جو ہے وہ ترتیب دیں، ایک پیادہ اور ایک سوار۔ انہوں نے جو ہے قابیل کی جو نسل تھی، جو گناہ گار تھی، اس پر حملہ کرتے ہیں اور ان سے جنگ لڑتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بڑے ہی زور آزمائی کے بعد ان کو جو ہے وہ کچھ کو قتل کیا جاتا ہے، کچھ کو گرفتار کیا جاتا ہے، مال غنیمت جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جہاد وہاں سے نافذ ہوا۔ اچھا، اب اس میں ایک واقعہ یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی۔ اچھا، فرشتے بھی آیا کرتے تھے، اس وقت وحی کا ایک سلسلہ تھا، فرشتے آیا کرتے تھے اور انسانی شکل میں آتے تھے، دوستی تھی۔ اچھا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر روایات ملتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اچھا اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ بتاتے ہیں
کہ اس کی تفسیر کے اندر کہ ان کو کس اعلیٰ مقام پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فائز کیا. تو اس کے پس منظر میں چیز یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے دور کے بعد جتنے بھی انسان نیکی کرتے رہیں گے، جتنے بھی انسان باطل کے خلاف جہاد لڑیں گے، اپنے قلم سے لڑیں یا پھر تلوار سے لڑیں، وہ ساری نیکیوں کا جو ثواب ہے، جس طرح قابیل کو تمام گناہوں کا جو ہے وہ قتل کا جو ہے وہ گناہ جا رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے وہ ان نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ جاتا رہے گا. اچھا، اس خواہش میں انہوں نے ان کے ساتھ جو فرشتے آیا کرتے تھے ان سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیغام موت کے فرشتے تک پہنچایا جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے تب تک یہ جو نیکی میرے ذمے لکھی جانی ہے یہ لکھی جاتی رہے، تو اس کا کوئی سلسلہ بنائے. وہ کیا کرتا ہے، وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھاتا ہے اور آسمانوں کی سیر پہ لے جاتا ہے. جب چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ واقعہ معراج کے اندر بھی اللہ کے نبی جب چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہ بلند درجے پر جو ہے وہ فائز ہیں. اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو ان کے موت کے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے، اس فرشتے کی جو فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا اور آسمان کی سیر پہ لے کے گھوم رہا تھا. اچھا، اب وہ بتاتے ہیں جب وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش جو ہے وہ موت کے فرشتے کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ ایسا چاہتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھی جاتی رہیں جو بروز قیامت تک ہوتی رہیں، تو موت کا فرشتہ بتاتے ہیں کہ مجھے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے اور وہ چوتھے آسمان پر ہیں. موت کا فرشتہ بتاتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو تو دنیا میں ہونا چاہیے تھا، وہ آسمانوں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ فرشتہ بتاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام میرے ساتھ جو ہے وہ سیر پر ہیں اور وہ اس وقت میرے پشت پر موجود ہیں، میں ان کو سیر پر لے کر زمین و آسمان کی سیر کروا رہا تھا، اور وہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے، اور پھر تب سے حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر اور بلند درجے پر فائز ہیں. اچھا، اس کی تفسیر کے اندر یہی بات آتی رہی کہ بنی اسرائیلی روایات سے اور دیگر ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفاسیر سے دیکھتے ہیں تو یہی چیز سمجھ میں آتی ہے. ورنہ عام طور پہ لوگوں میں یہ دو طرح کے کانسیپٹ ہیں کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھایا گیا. حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا تو گیا، لیکن وہاں لے جا کر ان کی روح قبض کی گئی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی. وہ جو باقی کا آگے کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ان کو نزول ہوگا اور وہ امت محمدیہ کے اندر جو ہے وہ پھر آگے سلسلے کو بڑھائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ طلحہ نام، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. حضرت شیس علیہ السلام سے جو شروعات ہوئی وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات تک، آج جو سارا سفر تھا وہ نبوت کا سفر ہم حضرت ادریس علیہ السلام پر آج روکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پروگرام میں باقی ڈسکشنز بھی شامل کرنی ہے. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں. یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. Time Out Lunch in a Box presents Best Frozen Food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, चिकन कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कच्चे कीमे के कबाब, चिकन चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स,
samosas, aloo samosas, macaroni samosas, paneer samosas, chicken keema samosa, beef keema samosa, malai boti samosa, poonam puri meetha samosa, tikka samosa, rolls, spaghetti rolls, Chinese rolls, chicken bread rolls, malai boti rolls, pizza rolls, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time out lunch in a box. A project of Nai Subah Youth Empowerment Trust. Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی درود بھی اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی، نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:37 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:47۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:05 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:15۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ ویلکم بیک جناب، ایک مرتبہ پھر ہم آ چکے ہیں آپ کی خدمت میں نئی صبح ویب ریڈیو پر۔ ہمارا ایک خوبصورت سا پروگرام، ایک خوبصورت سی نشست اور بیٹھک لگی ہوئی ہے بصیرت رمضان کی مناسبت سے، اور ہم جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے ابھی اس پوری بریک سے پہلے قصص الانبیاء کے حوالے سے ایک سیگمنٹ ہمارا چل رہا تھا۔ آج کا جو موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ طلحہ انعام موجود ہیں، اور آج انہی سے باتیں کریں گے اور انہی کے ساتھ سارا جو ہے وقت جب ہمارا بیتے گا۔ ثاقب رضا صاحب کو آج ہم نے تھوڑا سا ریسٹ دیا ہوا ہے، اور بطور مہمان وہ آج ہمارے پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر یا مہمان ناتخواں کے طور پر شرکت فرما رہے ہیں۔ تو طلحہ انعام صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر آنے سے پہلے میں ذرا کانٹیکسٹ بیان کر دوں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے جہاد بالقلم اور جہاد بالسیف کا آغاز ہوا، یعنی انسان کا جو قتال والا معاملہ ہے، انسان جو ایک جماعت نیکوکاروں کی جماعت کو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، یا برائی کو جو ہے وہ بطور پاور، بذریعہ پاور روکنے کی کوشش کرو، طاقت کے طور پر کچلنے کا جب وقت آ جاتا ہے تو اتمام حجت کے بعد تو وہ شروع کرو۔ تو اس کا بھی سلسلہ، اور اس سے پہلے جو تبلیغی سلسلہ ہوتا ہے قلم کے مناسبت سے، وہ بھی جو ہے وہ ان کے دور میں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی چونکہ ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ قصص الانبیاء، یعنی جس نبی کے دور میں جو چیز چل رہی ہو یا جو اس چیز سے ریلیٹ کر رہی ہو، اس قوم سے ریلیٹ کر رہی ہو بات، وہ ہم لیں، اور چونکہ ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس پر ہم کنیکٹ ہوتے ہوئے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم اور تبلیغ، ہمارے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت، تبلیغ کی اہمیت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کا تعلیمی اعتبار سے جو کردار ہے
اس کے اوپر جو ہے وہ آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو فرمائیے گا آج کے موضوع کی مناسبت سے کہ کیا آج کا موضوع آپ کو کتنا ریلیونٹ لگتا ہے, پلس ہمارے معاشرے میں آج تعلیم کی حالت اور پھر تبلیغ کی حالت, چونکہ میں ان دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم بھی سمجھتا ہوں, مگر ان دونوں چیزوں پر الگ بات ہونی چاہیے کیونکہ دونوں کے شاید مسائل الگ ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم اور تبلیغ کو ایک ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ تعلیم کے مسائل صحیح سے ڈسکس ہو پاتے ہیں نہ تبلیغ کے. بہت شکریہ احسن بھائی. اچھا, تعلیم کی جہاں تک بات کریں تو تعلیم اس کائنات کی جہاں سے ابتدا ہوئی وہیں سے تعلیم کی ابتدا ہوئی. اور اگر ہم دیکھیں, ہم چونکہ بصیرت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں اور اس کو میں اس سے آپ نے الگ الگ کہا لیکن ہم اس کو ساتھ ہی میں اس کو ساتھ ہی جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سب سے پہلے استاد اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے طالب علم, تعلیم یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور یہ مکالمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں کو یہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. فرشتوں کے سامنے ان کا جو ہے وہ امتحان ایک نمونے کے طور پہ جو ہے پیش کیا جاتا ہے اور فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تم اگر جانتے ہو تو, اور فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا. وہاں سے سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور جہاں تک ہم دیکھیں اللہ رب العزت سورۃ الرحمن میں بھی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بیان, علمہ البیان, علم القرآن, اور بے شمار قرآن مجید کی آیات آپ کو مل جائے گی جہاں اللہ رب العزت یہ تعلیم, سیکھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہر جگہ اللہ رب العزت تعلیم کو جو ہے وہ بلندی پہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انسان کو کہ تم تعلیم حاصل کرو, تم سیکھو, تم سمجھو. یہ بالکل ایسا ہے جیسے انسان اپنا شعور, جس وجہ سے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات قرار دیا, تو وجہ یہی ہے. اگر انسان تعلیم حاصل نہیں کرتا, چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو, تو اس دنیا میں اس کا حال بالکل جو لوگ علم رکھنے کے باوجود یا جو لوگ بالکل علم نہیں رکھتے ان کی حالت ایسی بتائی گئی کہ وہ درندہ صفت ہو جاتے ہیں. ان کا عقل شعور جو ہے بالکل زائل ہو جاتا ہے, اور جب وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے علم ہونے کے باوجود تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. یہ بات میں نے کیوں کہی کہ تعلیم ہونے کے بعد اگر تعلیم کا وہ فائدہ نہ ہو, اللہ رب العزت نے ہمیں دعائیں بھی خاصی سکھائیں کہ بھئی علم منافع والا, جو فائدہ دینے والا علم ہو, جو اچھا علم ہو, جو پاکیزہ علم ہو, وہ حاصل کرو. ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں. کیونکہ ایک علم وہ بھی ہے کہ ابلیس جو تھا وہ بھی علم رکھتا تھا. ابلیس علم رکھتا تھا, لیکن صرف علم سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہ ہو اور جب تک کہ علم صحیح علم نہ ہو, وہ علم نہ ہو جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. ہر چیز میں اللہ رب العزت ہمیں پاکیزگی کا جو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں, وہ اس لیے دیتے ہیں علم بھی وہ حاصل کریں جو پاکیزہ ہو, فائدہ مند ہو آپ کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. بہت نکتے کی بات کی اور بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جناب. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کہہ دیجئے کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں ان لوگوں سے جو نہیں جانتے. حقیقت یہی ہے کہ جو جاننے والے لوگ ہیں, جو علم والے لوگ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عالم کی عبادت عابد کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک عالم ہے وہ علم رکھنے کے بعد جو عبادت کر رہا ہے نا, اس کو اس طرح دیکھیے کہ جس شخص کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے, اس کو جو ثواب مل رہا ہے یا اس کا جو ایک فائدہ ہے نا, اس کی جو ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جو قرآن کی اہمیت ہے, وہ اس بندے سے کہیں کم ہے جو صرف قرآن مجید کو بطور ثواب پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ثواب ملے گا, اس کا قرآن مجید قابل قبول بھی ہوگا, لیکن قرآن مجید کا نہ منشور یہ تھا کہ وہ ثواب کے لیے اتارا گیا, نہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ثواب کے لیے اتارا گیا. قرآن مجید ہدایت کے لیے اتارا گیا تھا, اور ہدایت سمجھنے سے آتی ہے, علم حاصل کرنے سے آتی ہے. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم کا معلوم کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. علم آج کے دور میں کہا جاتا ہے طلحہ کہ علم جو ہے وہ مطلب بٹ رہا ہے. جس طرح ہمارے پاس یوٹیوب ہے, ایک کلک پہ ہمارے پاس سب لائبریریز پوری سی ایکسیس کر سکتے ہیں, ہم ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے آج کے دور میں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں معلومات کا حصول جتنا آسان ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو آپ کے نزدیک علم اور معلومات یہ ایک ہی پیرائے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں, یا علم اور علم حاصل ہونا اور علم کا آ جانا, علم کے ساتھ چونکہ حلم بھی آتا ہے, علم کے ساتھ حکمت بھی آتی ہے, اور معلومات کے ساتھ یہ سب چیزیں نہیں آتی, تو آپ ان دونوں کو کسی پیرائے میں دیکھتے ہیں یا ان دونوں کی الگ الگ اہمیت ہے؟ بالکل ان دونوں کی الگ الگ اہمیت ہے. علم اور معلومات یہ دونوں بالکل الگ الگ چیز ہے. ہم نے بات کر لی
علم اگر آتا ہے، اچھا ایک مقولہ، اللہ جانے کس کا مقولہ ہے یہ، لیکن میں نے سنا علم جس کے اندر اتر جاتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ حلیم ہو جاتا ہے، وہ بردبار ہو جاتا ہے، اور علم جس کے اوپر سے گزر جائے، جس کے بعد ڈگریوں کا جو ہے وہ پلندہ ہو اور ڈگریاں اس کے پاس جمع ہو جائیں اور اس کے وزن تلے جو بندہ دب چکا ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اکڑنا شروع کرتا ہے۔ علم جو ہے وہ یہ بھی کام کرتا ہے۔ تو آپ معلومات حاصل ہونا صرف اور علم کا ہونا، ان دونوں چیزوں کو اس طریقے سے فرق بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی عالم کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، عالم کی کوئی جو ہے وہ سیلف ورتھ، جس کو ہم آج کل نام دیتے ہیں نا، یہ بہت اچھے اچھے نام ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ یار میری کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے، میں یہ کام کروں، میں یہ چیز کروں۔ میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کی ڈگریاں اٹھا رکھی ہیں، لیکن وہ سمپل کمپیوٹر آپریٹنگ کی جاب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ جاب میرے شایع نشان نہیں ہے۔ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ڈگری کو آپ علم سمجھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایسا ہی انسان بنائے گا، لیکن علم جو حقیقی علم ہوتا ہے وہ انسان کو ایسا نہیں بناتا، وہ انسان کو حلیم بناتا ہے، حکمت کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے۔ اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے اچھی بات بتانے کی کوشش کی جائے جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے پاس ہمارے خزانے میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، ہمارے زبان کو اللہ تعالیٰ نے روانی بخشی ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ تبلیغ کی کیا اہمیت ہے، چونکہ صرف علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کی بیس پر دنیا کا چلنا یہ ممکن دکھائی دیتا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ جناب ثاقب رضا صاحب سے ہم جو ہے وہ کچھ مصرے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیں گے اور اس کے بعد پھر بریک کی طرف بڑھیں گے۔ جانا کہیں نہیں ہے، بصیرت رمضان کی خوبصورت بابرکت محفل جاری اور ساری ہے۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئے تو
عجب کیا پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے صحرا بھی اگر پھول کھلائے تو عجب کیا صحرا بھی اگر پھول کھلائے تو عجب کیا اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, chicken کچے قیمے کے کباب، بیف کچے قیمے کے کباب، چکن چپلی کباب، بیف چپلی کباب، چکن سیخ کباب، بیف سیخ کباب، چکن نگیٹس، سموساز، آلو سموساز، میکرونی سموساز، پنیر سموساز، چکن قیمہ سموسا، بیف قیمہ سموسا، ملائی بوٹی سموسا، پونم پوری میٹھا سموسا، تکہ سموسا، رولز، اسپیگیٹی رولز، چائنیز رولز، چکن بریڈ رولز، ملائی بوٹی رولز، پیزا رولز، other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:37 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:47۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:05 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:15۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by
नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट आप ट्रस्ट। सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। वेलकम बैक जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेक हमने अभी जो है वो सुनी, और अल्लाह ताला हमें इन तमाम अहादीस पर और जो बाकी चीज़ें हम सुन रहे होते हैं जो मुफीद है हमारे लिए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इल्म के हुसूल की जब हम बात कर रहे थे, इल्म की जब हम बात कर रहे हैं, तो इल्म के हुसूल के बाद इल्म के ऊपर अमल करने के लिए दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि इल्म बग़ैर अमल के किसी काम का नहीं है। इल्म को सिर्फ इसलिए सजा के रखना अपने जहन में, अपने सीने में, कि आप बड़ी बड़ी किताबें लिख पाएँ, आप जो है वो पूरे शहर में मशहूर हो पाएँ, पूरी दुनिया में आप अपना नाम बना पाएँ। आई थिंक इल्म का ये मकसद नहीं होता। इस मकसद से इल्म की जो वक़्त है वो बहुत हम लोग सब मिलके गिरा देते हैं। बहरहाल जनाब, इल्म की तलाश की जहाँ तक बात हो रही है, तो मुझे उससे एक हदीस याद आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इल्म के हुसूल की या इल्म की तलाश में, इल्म की राह में निकलता है, उसकी राह में फ़रिश्ते अपने पर बिछाते हैं, और जो समंदरी मखलूक़ात हैं, हवाई मखलूक़ात हैं, वो उसके लिए जब तक वो लौट कर नहीं आता तब तक उसके लिए दुआएं करती रहती हैं। और ये भी एक हदीस है कि जो शख्स इल्म की तलाश में, राह इल्म में जो है वो मारा गया, तो उसकी मौत जो है वो शहादत के दर्जे तक की होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको इल्म की राह में जो है वो आगे बढ़ने की, इल्म की राह के लिए, इल्म के लिए मुतजस्सिस रहने की तौफीक अता फरमाए। जनाब तलहा इनाम साहब, इल्म की हम बात कर रहे थे। अब हम ब्रेक के बाद जब आए हैं तो हमारा जो मौजू था वो इल्म को फैलाने की या इल्म की तबलीग करने का, तरवीज करने का मौजू था, तो उस पर कुछ जो है वो इनायत फरमाइएगा। सबसे पहले तो आपने दुआ की, उसके ऊपर आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें सीखने, समझने और आगे तक पहुँचाने की उसको जो तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक हदीस सुनाता चलूँ साथ साथ, क्योंकि आज ही इल्म के मौजू पर बात हो रही है और फिर आगे मज़ीद इसके ऊपर आगे क्या टॉपिक हमारा रहे दीगर। अल्लाह के नबी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। अच्छा, बात थोड़ी सी तवील होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बात मेरे जो दिल में बात है ना वो लोगों तक भी पहुँचे। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। बेशक बेशक। ठीक है, तो अच्छा, कुरान सीखे और सिखाए कहा गया, ये नहीं कहा कि जो कुरान याद करे और दूसरों को याद करवा दे। सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुरान सीखना, इसमें कुरान के तमाम उलूम, तमाम फ़नून जो है वो शामिल हो जाते हैं। क़िरात हो गई, उसमें कुरान का हिफ्ज़ करना हो गया, उसमें कुरान की तजवीद हो गई, कुरान का तर्जुमा हो गया, तफसीर हो गई, और एक एक पहलू पर जिस तरह हम गौर व फ़िक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र करो, इसको तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया है समझने के लिए। ठीक है, आज साइंस तहकीक करती है और जो है वो साबित कर रही है कि ये अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाया। अच्छा, इल्म को सीखना कैसे है और आगे पहुंचाने का जो सिलसिला है, एक बात बुनियादी बात है, और इसके ऊपर हमें अपना ये उसूल ना एक बना लेना चाहिए कि इल्म कभी भी आ रहा है तो उसको चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर दीनी कोई बात हो रही है। सुभान अल्लाह। ठीक है, अगर दीनी इल्म हम तक पहुँच रहा है तो उसको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि अगर तुम्हें तक कोई भी बात पहुँचाता है और कोई मुनाफिक अगर तुम तक बात लेकर आता है तो उसको बिला तहकीक आगे ना पहुंचा दो। अच्छा, अब हमें नहीं मालूम और हम किसी को ऐसे उसके मुंह पर नहीं कह सकते कि भाई आप मोमिन हो, आप मुसलमान हो, आप मुनाफिक हो, आप काफिर हो, और ऐसा कहना हमारे लिए बनता भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के हाल खूब जानता है। अल्लाह ताला हमारा ईमान कामिल करे तमाम लोगों का, अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी बात बता रहा है, चाहे मैं बता रहा हूँ चाहे कोई और बता रहा है, क्योंकि अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो इतना फितनों का दौर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुबह में मोमिन है तो शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन है तो सुबह तक काफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और ईमान की हालत में हमारा खात्मा रखे। ठीक है, तो अच्छा, अब उसका तरीक़ेकार भी है, ज़ाहिर सी बात है। कैसे यार, आपने इतनी सख्त बात कह दी कि एक तो जो है वो कोई मुनाफिक खबर लेकर आया तो उसकी तहकीक करे, एक तो मुनाफिक कह दिया, फिर साथ में ये भी कह दिया कि सुबह में मोमिन शाम में काफिर। तो आपके पास क्या तरीक़ेकार है, हम कैसे बच सकते हैं कि कोई बात लेकर आ रहे हैं तो वो बात सही होनी चाहिए। उसूली बात यह है कि अल्लाह के नबी के जाने के बाद हमारे पास मुख्तसर सी दो चीज़ें रह जाती हैं जो जिन पर अमल करना और जिनको देखना हमारे लिए ज़रूरी है। एक कुरान और दूसरी सही अहादीस। इन्हीं को हम अपना मयार बना लें कि इन्हीं के ज़रिए हम देख लें कि जो भी दीनी तौर पे अगर कोई बात कर रहा है तो उसका क्या मयार है, और इसको जांचने के लिए सहाबा कराम के अक़वाल, सहाबा कराम के आसार जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि अहादीस को हम कैसे जज कर सकते हैं, कुरान की आयत की तफसीर हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दर्जा बंदी के अंदर जैसे सहाबा हैं, उसके बाद
تابعی، تبع تابعی، محدثین، فقہا، علماء، ٹھیک ہے، وہ سارے اپنے اپنے معاملات رکھتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ اگر دنیاوی طور پہ میں بات کروں کہ علم کا حصول کس طرح ہونا چاہیے، تو علم کا حصول وہ علم سیکھنے کی کوشش کریں جو بامقصد ہو، آپ کی زندگی کا بھی کوئی گول ہو، کوئی مقصد ہو، اور جو آپ علم سیکھ رہے ہیں وہ بھی بامقصد ہو، اس سے آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو رہا ہو، اور آپ کا آگے مقصد بھی ہو کہ آپ وہ سیکھ رہے ہو تو اس سے دوسروں کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہو. ایک چھوٹی سی دعا اگر آخر میں اگر احسن بھائی مجھے کہتے ہیں کہ ہم جب ٹاپک کمپلیٹ کر رہے ہوں تو وہ دعا میں بتاؤں کہ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اور دعا کا ترجمہ بھی ساتھ میں ہم مفہومی طور پہ بتا دیں گے. آپ ابھی بتا دیں، پھر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف چلیں گے. اچھا ٹھیک ہے. دعا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اچھا، یہ دعا اللہم آمین، یہ دعا ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما، وہ علم سکھا جو فائدہ مند علم ہے، اور جو میرے پاس علم ہے اس کو فائدہ مند بنا دے اور اس میں زیادتی کر دے، مطلب علم میں اضافہ ہوتا جائے. جو ہم ایک مختصر سی دعا بھی یاد کرتے ہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے، تو اس دعا کے ساتھ یہ دعا یہ علم سیکھنے، سمجھنے اور آگے تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دور ہی ایسا ہے کہ سیکھا جائے اور سمجھا جائے، ورنہ پھر ہم ہر دور میں جس طرح لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے اور پھر ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے. یعنی یہی بات ہے کہ فلو آف انفارمیشن جتنا زیادہ ہے، ہم سب چیزوں کو نہیں پکڑ سکتے ایک وقت میں، تو ہم صرف اپنے وہ ٹارگٹس بنا لیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند کون سی چیز ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ہم وہی چیزیں، وہی علوم حاصل کریں. علم ہونا ضروری نہیں ہے، علم میں نافع ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے استاد محترم بہت خوبصورت دعا کیا کرتے تھے، وہ کبھی بھی علم میں اضافے کی دعا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. تو یقیناً ان سے ہی ہم نے بچپن میں یہ چیز سیکھی تھی. بہت ہی خوبصورت دعا بھی بتائی آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی اور اسے شب و روز کا حصہ بنانے کی، معمولات کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا، ساتھ میں جیسے میں نے عربی کے الفاظ استعمال کیے وہ یاد ہونا ہو، لیکن جو احسن بھائی نے بات کی اور اپنے استاد کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم میں نافع عطا فرما، یہ اس دعا کا سمجھ لیں نچوڑ اور خلاصہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اردو میں دعا کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، عربی یاد کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو آپ نے بات کی کراس چیک کرنے کے حوالے سے، یا پھر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا انفسهم بجہالہ، تو اس کی جو آپ نے مطلب اسے استدلال کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ آج کے دور میں کس قدر فتنوں کا دور ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ شاید علم، وہ آپ اس حدیث کو لے لیتے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہاں، بلغ عنی ولو آیا کے اوپر ہم زیادہ عمل کرتے ہیں کہ اگر ایک بھی آیت آپ کو آ جائے نا تو آگے پہنچا دو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آیت ہے، حدیث ہے، کو اقوال ہے بھی یا نہیں، ہم بس آگے فارورڈ کرتے ہیں. حالانکہ ایک بہت مشہور قول ہے، مجھے معلوم مکمل طور پر نہیں ہے کہ حدیث ہے یا پھر قول ہے، بہرحال یہ ایک مصدقہ بات ہے کہ القرآن یفسر بعضها بعضا. تو قرآن مجید کی ایک حصے کی تفسیر دوسرے حصے میں ہے. تو اگر ہم ایک ہی آیت کو موضوع بحث بنا کے، بلکہ خدا نہ خواستہ ہم تو تختہ مشق بنا لیتے ہیں کہ مطلب یہی آیت ہے، اسی کو ہم جو ہے وہ مطلب میں اب کیا لفظ استعمال کروں، اللہ تعالیٰ مجھے میری گستاخیاں معاف کرے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آیت کی اگلی جو ہے وہ کنٹینیویشن دوسری آیت میں موجود ہے، ہم نے وہ نہیں دیکھنی، ہم نے وہی آیت دیکھ کے اپنا نظریہ ثابت کرنا ہے. تو یہ ایک ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں ان چیزوں سے. بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں دو چیزیں ہیں. اگر آپ نے قرآن سیکھا، رک گئے، تب بھی صرف آپ کی ذات کو فائدہ ہو سکتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوگا، اور آپ خیرکم میں شامل نہیں ہوں گے. وعلمہ ضروری ہے. اور اگر آپ نے صرف قرآن سکھانا شروع کر دیا، خود آپ نے پراپر چیز سیکھی نہیں ہے، آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، وہ شاید آپ کے لیے ثواب کا باعث تو نہ بنے، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی بات کسی نے اگر غلط پک کر لی تو آپ کے لیے وبال کا باعث ضرور بن جائے گا. تو ہمیشہ یہ چیز سوچا کریں کہ آپ کے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اسٹیٹس بھی لگاتے ہو نا، تو اسٹیٹس بھی دیکھ کے لگایا کرو واٹس ایپ کا. آپ کی بات کسی نے پک کر کے اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیا، صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے اور عذاب جاریہ بھی بن سکتا ہے. تو آپ نے یہ چیز سوچنی ہے. آج کے دور میں جس طرح علم کا حصول آسان ہوا ہے، اسی طرح علم بانٹنا بھی آسان ہو گیا ہے. اور علم بانٹنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جو قرآن و حدیث کی آیت اسٹیٹس پہ لگا رہے ہو تو وہ علم بانٹنا ہوگا، نہیں. آپ اپنے معمولات زندگی جس طرح دکھا رہے ہو نا، آج کل جو ولاگنگ کا کلچر ہے، تو ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو 17-16 سال کے بچے، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، موبائل دیکھ تو رہے ہوتے ہیں،
لیکن ان میں انہی کی عمر کے لوگ لگژریس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے اپنے اندر احساس کمتری لے کے اپنے والدین کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ابو نے مجھے اتنا پیسہ نہیں دیا, میرے ابو نے مجھے اتنے موقع نہیں دیے, مجھے تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, مجھے تو یہ مسئلہ, مجھے تو یہ چیزیں جو آپ بچوں کو خراب کر رہے ہیں, جو آپ معاشرہ پورا خراب کر رہے ہیں, یقین کیجئے معذرت کے ساتھ مگر اصولی طور پر ان سب کا وبال آپ کے اوپر ہے. یہ بچے کل کو اپنے والدین سے باغی ہوں گے, والدین پریشان ہوں گے, والدین سے زیادہ آج کے دور میں شاید کوئی مجبور ہے ہی نہیں. جس قدر آج کے دور میں والدین مجبور ہیں, وہ اپنے بچے خون ہے اپنا, ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. کچھ کہیں گے تو ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ کچھ کہنے پر ریئیکشن شو کریں گے اور اس ریئیکشن کو والدین برداشت نہیں کر سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے اور سب کے لیے جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کے معاملات کو آسان بنائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. امر بالمعروف کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ امر بالمعروف میں ہمیں پہلے معروف کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ہم ہر چیز کو, ایک بہت ہی مشہور میرے اور سردلہ کے ایک مشترکہ استاد ہیں, وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حکمت سے پھیلانا چاہیے, اور حکمت یہ ہے کہ آپ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ دعوت کے لیے, دروازہ توڑو مت. کیا بات کہہ رہی, دروازہ کھٹکھٹاؤ دروازہ توڑ نہ دو. یہ بالکل بہترین بات. یہ آپ جو ہے نا, اگر یہ سوچ لیا کہ یار میں اب نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا ہوں تو بس میں نے تو اب کسی کو بے نمازی برداشت کرنا ہی نہیں ہے. ہاں, پھر ہم نا ساتھ میں وہ حدیث کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور خود جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ہاں, بس اس ایکسٹریم لیول پہ, اس لیول پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ کبھی بھی ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بات پر عمل نہ کرنے والا شخص کیا ہو سکتا ہے آپ خود ہی سوچ لیں, لیکن اگر ان کی بات کبھی کوئی سامنے سے مذاق بھی اڑایا کرتا تھا تو ان کے چہرے پہ شکن تک نہیں آتی تھی اور وہ برداشت کیا کرتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے طائف پر مانگی گئی وہ دعا بہت یاد آتی ہے, جب آپ کے جوتے ان جو ہے وہ بدبختوں نے رنگین کر دیے تھے خون کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتے آئے تھے, فرشتوں نے جب وہ 3 آپشنز رکھے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں کچھ نہیں کہو, یہ نہیں, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی اولادیں جو ہے وہ توحید پر رہیں, ان کی اولادیں مسلمان رہیں. تو پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ تو جو طائف والوں کی اولادیں تھیں وہ توحید سے مالا مال ہوئی. مطلب اس قدر جگرا رکھنا پڑتا ہے اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو احسن بھائی بالکل جو تمام باتیں آپ نے فرمائی اور بے شک بالکل ٹھیک اور وجہ فرمائی آپ نے. ساتھ ہی میں جو اس بات کو مکمل کرنے کے لیے اتنا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ علم جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ سامنے والے کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اس کی سنتے بھی ہو. ایسا نہیں کہ اگر آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ نے اپنے علم سے سامنے والے کی گردن ہی اڑا دینی ہے. کیا بات ہے, ایسا نہیں ہے. آپ نے سننا ہے, سمجھنا ہے, اس کو بیان کرنا ہے, اور اگر سامنے والا سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, سامنے والا سیکھنا نہیں چاہ رہا آپ سے, تو آپ زبردستی اس کو نہیں سکھا سکتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہاں, لیکن ساتھ میں یہی کہ زبردستی اس کو نہیں سکھا سکتے جب تک کہ وہ خود سیکھنا نہیں چاہے, اور پھر آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دونوں چیزوں میں, دینی بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی, ہمیں دنیا کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اکثر ہم اتنے سادے لوگوں کے سامنے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے کہ وہ اتنے سادے ہوتے ہیں کہ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یار اور اس معاشرے میں اس کا کیسے گزارا ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ جو اتنے سادے آپ کو لگتے ہیں لوگ, ان کو سمجھائیں. ان کو ویسے تو زندگی انسان کو جب سمجھ میں آتی ہے جب ٹھوکریں کھاتا ہے, اسی کے بعد صحیح سے سمجھ میں آتی ہے, ورنہ وہ تجربات سے سیکھنے والی بات جو ہے نا وہ ہم سنتے ہیں اور پھر محفوظ تو رکھتے ہیں لیکن شاید اس قدر عمل نہیں اس کے اوپر کرتے ہوتے. تو احساس نہیں کرتے, اس کو سمجھتے نہیں ہوتے. کہتے دوسرے کا تجربہ تھا نا, ہمارا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے. بالکل, خوش فہمی سے باہر نہیں آئے ہم ابھی تک. ایسا ہی ہوتا ہے, ہم بھی کافی جگہ پہ ایسا ہی کر سکتے ہوں گے شاید. بالکل. بس اللہ تعالیٰ آخر میں دعا یہی میری طرف سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم نافع جو ہے وہ سیکھنے کی, سمجھنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت شکریہ جناب طلحہ انعام صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خیر و برکت پیدا فرمائے اور عمل میں بھی ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ تمام سامعین کا کہ آپ نے جو ہے وہ آج علم اور تبلیغ سے متعلق گفتگو سنی, جب ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کر رہے تھے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے قلم کی ایجاد فرمائی, قلم کا معجزہ انہیں عطا کیا, لکھنے لکھانے کا ترویج تدریس کا عمل جو ہے وہ ان سے شروع ہوا. تو اس کے بعد پھر ہم نے علم اور تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی. وقت کا اختصار ہے وہ ہمارے ہمیشہ آڑے رہتا ہے. مختصر سے وقفے کی جانب چلیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا مناجات کا سیگمنٹ ہوگا. جانا کہیں نہیں ہے, نئی صبح ویب ریڈیو پر بصیرت رمضان لگائے رکھیے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:37 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:47۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:05 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:15۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19۔ افطار ٹائمنگ از براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ۔ اے دو جہانوں کے پالنے والے، اے پروردگار عالم، اے وہ رب کہ جو پتھر میں کیڑے کو رزق باہم عطا کرتا رہے، اے فرشتوں کو نور سے اور انسانوں کو خاک سے پیدا کر کے انسانوں کو فرشتوں سے افضل مخلوق بنانے والے، ہم اپنے تمام گناہ، تمام قصور، تمام غفلتیں، تمام نافرمانیاں اور بغاوتیں لے کر تیرے دربار میں آ گئے ہیں، تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کا واسطہ، تیری رحمت کے آئے ہوئے جوش کا واسطہ، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما، ہمارے آنے والے ایام کو گزشتہ ایام سے بہتر اور منور فرما۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا درد دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری شان ہم پر ورود ہو، ہمارے لیے تیری نیکیوں کے تمام راستے کھلیں۔ اے پروردگار عالم، ہمارے لیے
اپنے گھر کے دروازے، گھر تک پہنچنے والے ذرائع کے دروازے سب ہموار کر، سب واہ کر۔ اے رب العالمین، ہم ناچیز و خاکسار تیرے در پر آئے ہیں، تجھ سے رحمتوں کی امید باندھے، تیرے ہی آسرا اور تیرے ہی سہارے کی خاطر ہم یہاں تشریف لائے ہیں، تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ رمضان المبارک کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے وقت نکالا ہے، ہمارے اوپر تیرا خاص فضل و کرم ہوا ہے، یہ مہینہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ اب اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس رمضان المبارک کے بعد ہماری کتنی زندگی ہوگی، مگر جتنی بھی ہوگی تجھ سے ایک ہی التجا ہے کہ ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین اور حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بددعا سے محفوظ فرما کہ جو انہوں نے رمضان المبارک کو بدترین طریقے سے گزارنے والوں کے حوالے سے فرمائی تھی۔ یا رب العالمین، ان گھڑیوں کا بھرپور استعمال کرنے کی توفیق عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو روز و شب نافذ کرنے والا بنا۔ ایک مہینے کے بجائے تا دم مرگ ہمیں رمضان المبارک کی طرح زندگی گزارنے کی سعادت اور سعادت نصیب فرما۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جا۔ ہمیں آخرت کی تمام تر ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہمیں قبر میں سانپوں کے، بچھوؤں کے ڈسے جانے سے، اے پروردگار عالم، وہ ہڈیوں کے ہڈیوں میں ڈس جانے سے محفوظ فرما۔ اپنے ہر قسم کے عذاب سے، قہر سے، اپنی صفت قہاریت سے، صفت جباریت سے، یا رب العالمین ہمیں اپنی صفت رحمان اور رحیمیت سے ریپلیس کر کے ہمارے لیے آسانی فرما۔ ہمیں یا اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ جنت کے لباس، بچھونے، جنت کی خوشبو، ٹھنڈی ہوائیں، یہ سب ہمیں قبر میں نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب کی امت ہونے کا تجھے واسطہ ہم تجھے دے رہے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمارا یہ بھرم قیامت میں بروز محشر ہمارے محبوب، ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی قائم و دائم فرمانا، ہمارے لیے ان کو پہچاننے کا سبب بنانا۔ یا پروردگار عالم، ہمارے لیے محشر کو باعث رحمت اور باعث راحت بنا کر جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:37 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:47۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:05 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:15۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، ہم دے خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، تیرے سبب سے سجدوں میں جھکنے لگے جبیں، جھکنے لگے جبیں، جھکنے لگے جبیں، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, چکن کچے قیمے کے کباب، بیف کچے قیمے کے کباب، چکن چپلی کباب، بیف چپلی کباب، چکن سیخ کباب، بیف سیخ کباب، چکن نگیٹس، سموساز، آلو سموساز، میکرونی سموساز، پنیر سموساز، چکن قیمہ سموسا، بیف قیمہ سموسا، ملائی بوٹی سموسا، پونم پوری میٹھا سموسا، تکہ سموسا، رولز، اسپیگیٹی رولز، چائنیز رولز، چکن بریڈ رولز، ملائی بوٹی رولز، پیزا رولز، other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah.